24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher. I welcome you on behalf of the Snowman Publishers. This tutorial session is on Unit 3 of Social Studies, Grade 5. The unit title is State and Government. This is the only tutorial on this unit. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to give reasons for the need of a federal government, compare the formation of a government at federal, provincial, and local levels, analyze the importance of a constitution, discuss the rights and responsibilities of a Pakistani citizen according to the 1973 Constitution, describe the importance of a rule of law against unjust and illegal activities, describe the functions of political parties in a democratic system, explain the interdependence of federal, provincial, and local governments in Pakistan. Introduction. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Ask the students the following questions. اور honorable teacher یہ سوالات پوچھتے ہوئے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا جو موضوع ہے اس یونٹ کا وہ اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ. اردو میں آپ بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ اس کے معنی ہے ریاست اور حکومت. Who is in charge of a family? اس کا جواب فوراً دیں گے بچے کہ فادر ایز فیملی ہیڈ. And the next question will be who is in charge of the school? اس کا بھی جواب دیں گے فوراً کہ پرنسپل از in charge of the school or head of the school. Who is responsible for controlling a country or a state? اب یہاں ان کو سمجھ تو ہے مگر ہو سکتا ہے کہ وہ مناسب لفظ یا الفاظ کی تلاش میں سرگرداں ہوں. آپ نے ان کو شریک گفتگو رکھتے ہوئے اس جواب تک لے جانا ہے کہ کسی ملک یا ریاست کا انتظام کرنے کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے یہ حکومت کی. یعنی جس طرح ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے، ہیڈ آف دا اسکول ہوتا ہے، اسی طرح ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے اور وہ گورنمنٹ چلاتی ہے. Tell the students that no state can function without a government and there can be no government without a state. مطلب یہ دونوں چیزیں آپ بچوں کو بتائیں گے کہ لازم و ملزوم ہیں. ریاست حکومت کے بغیر نہیں چل سکتی اور کسی حکومت کا وجود نہیں ہو سکتا جب تک ظاہر ہے کوئی ریاست نہ ہو. Announcing the unit title, tell the students that they are going to study system of government in Pakistan. Let's come to overview of the content. آپ بچوں کو بتائیں گے کہ وہ اس یونٹ میں کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں، کون سے مین کمپوننٹس ہیں اس یونٹ کے. فرسٹ آف آل اٹس نیڈ آف اے فیڈرل گورنمنٹ، جس کو اردو میں ہم وفاقی حکومت کہتے ہیں. وفاقی حکومتوں کے مختلف نظام ہیں، جمہوریت کے مختلف نظام ہیں، تو ان میں سے ایک نظام جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے، جس کا بعد میں پھر ہم تفصیل سے ذکر کریں گے. آپ بھی ظاہر جب پڑھائیں گے تو کریں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی کیا ہے. دین فیڈرل سسٹم آف پاکستان کی وفاقی حکومت کے بارے میں تو بتا دیا، لیکن پھر آپ بات کریں گے، بچوں کو بتائیں گے کہ وہ پڑھیں گے کہ پاکستان کا جو فیڈرل سسٹم ہے، فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ، حکومت کا جو وفاقی نظام ہے وہ کس قسم کا ہے. دین اٹس کانسٹیٹیوشن، آئین کیا ہوتا ہے، رول آف لا اینڈ اٹس امپورٹنس، جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں قانون کی حکمرانی، یہ رول آف لا کا ترجمہ ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. اینڈ دین فائنلی ٹیل دی چلڈرن دیٹ دے ول بی اسٹڈیئنگ اباؤٹ the role of political parties. سیاسی جماعتوں کا کردار ریاست میں کیا ہوتا ہے. Let's talk about the preparatory tips. آپ کو جو میں ٹپس دیتا ہوں. The first one is the usual one.
Divide this unit into lessons in accordance with the syllabus breakup available with you and prepare your lesson plans accordingly. And then, before teaching this chapter, clear your own understanding of the system and functions of the executive, legislature, and the judiciary at federal as well as at the provincial level. پوائنٹس یہ ہے کہ آپ بہت اچھی طرح اس کو خود سمجھ لیں تاکہ آپ طلبہ کو آسانی کے ساتھ، یعنی اس میں آپ کی آسانی بھی ہے اور بچوں کی بہتر سمجھ اور فہم ہے کہ یہ جو تینوں ادارے ہیں کسی بھی ملک میں جو ہوتے ہیں اس میں ایگزیکٹو کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، اس کے کام کیا ہے، جس کو ہم انتظامیہ کہتے ہیں، لیجسلیچر کا کیا ہے کام، جس کو ہم مقننہ کہتے ہیں، قانون بنانے والا ادارہ، اینڈ دا جوڈیشری جس کو ہم عدلیہ کہتے ہیں. اور یہ تینوں ادارے وفاقی سطح پر بھی ہیں، فیڈرل لیول پہ بھی ہیں اور پروونشل لیول پہ بھی، صوبائی سطح پر بھی ہیں. Read to develop an understanding of democracy and its forms, especially parliamentary form. یعنی ڈیموکریسی کا ان کو کانسیپٹ دینا ہے بچوں کو، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں ڈیموکریسی کی بھی. صدارتی نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے، اور چونکہ پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اس میں آپ نے پارلیمنٹ پر بات کرنی ہے تفصیل سے، اس کی پھر آپ تیاری کریں گے. پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے، ممبرز کی تعداد کیا ہوتی ہے، اس کا عرصہ کتنا ہوتا ہے، کتنے سال کے لیے یہ منتخب ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. Think and plan in advance the conduct of the given activities, including their practicability and productivity. یہ جو دو لفظ میں استعمال کرتا ہوں پریپیریٹری ٹپس میں، کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سرگرمیاں ہیں ہر باب میں دی ہوئی، تو ان میں سے جو منتخب سرگرمیاں جن پر میں بات کروں گا آپ سے، جن کی میں وضاحت کروں گا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو قابل عمل کیسے بنانا ہے اور نتیجہ خیز کیسے بنانا ہے. Let's come to glossary now. The first word is federal, وفاقی. اب یہ وفاق جو ہے، فیڈریشن جو ہے، یہ کچھ مطلب یہ ہے کہ جو یہ کچھ صوبوں یا علاقوں یا ریاستوں سے مل کر بنی ہوئی جمہوریت ہوتی ہے، نظام حکومت ہوتا ہے. اور فیڈریشن کچھ معاملات میں اتھارٹی رکھتی، جیسے خارجہ امور ہیں، معیشت ہے، اور بہت سے معاملات میں صوبے یا ریاستیں ان کو خود مختاری حاصل ہو، اٹانومی حاصل ہو، اور اس طرح یہ فیڈرل یا وفاقی نظام حکومت بنتا ہے. اٹانومی کے معنی ہے خود مختاری. اسٹیٹ ساورن ہوتی ہے اور اس کا صوبہ یا اس کی جو ریاست ہے وہ خود مختار ہوتی ہے. اٹانومی مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتی، اور یہ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو فیڈرل سسٹم ہے، اس میں جیسے میں نے کہا کہ ریاستیں بھی ہو سکتی ہیں، صوبے بھی ہو سکتے ہیں. امریکہ میں آپ کو پتہ ہے 52 ریاستیں، اور ہندوستان میں بھی ریاستیں ہیں، ہمارے پاس صوبے ہیں. ریپبلک کے معنی ہے جمہوریہ، اور پاکستان 1956 میں ریپبلک بنا جب پہلا آئین پاس ہوا. ایگزیکٹو انتظامیہ، اس میں پہلے بات ہو گئی. لیجسلیچر مقننہ، جوڈیشری عدلیہ انصاف کرنے والے ادارے. کورٹس جیسے فیڈرل لیول پہ سپریم کورٹ ہے اور صوبائی سطح پر ہائی کورٹس ہیں، اور پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں اور تحصیل لیول پہ ہیں. اس طرح یہ سارا نظام جو ہے یہ نظام عدل ہے، جوڈیشری کا حصہ ہے. لائک مائنڈڈ، یکساں سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو لائک مائنڈڈ. لیٹس کم ٹو ٹیکسچوئل ایکسپلینیشنز ناؤ. فیڈریشن پہ کچھ تو بات ہو چکی ہے، یہ میں نے جو ضروری کچھ باتیں ہیں وہ لکھ دی ہیں، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. A country consisting of a group of individual states or provinces that have control over their own affairs but are controlled by a central government for national decisions, etc. Pakistan is a federation comprising 4 provinces, 2 autonomous territories, that is Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan, and 1 federal territory, that is اسلام آباد. مطلب 4 صوبے ہو گئے، 2 اٹانومس ٹیریٹریز ہو گئی، کشمیر اور گلگت بلتستان، اور اسلام آباد کا ایریا چونکہ وہ حکومت کا ایریا ہے اور اس کو فیڈرل ٹیریٹری کہتے ہیں، وہ کسی صوبے کا حصہ نہیں ہے. Then comes metropolitan and municipal corporations.
Metropolitan means connected with a large or capital city. Municipal means connected with a town, city or district that has its own local government. So इससे में पता चलता है कि metropolitan corporations जो हैं वो बड़े शहरों की हैं, municipal corporations छोटे शहरों की या towns की हैं. And corporation means a group of people elected to govern a large town or city and provide public services. Gilgit-Baltistan, it is an administrative territory of Pakistan, given this name in 2009. It has Khyber Pakhtunkhwa to the west, Afghanistan to the north, Indian occupied Kashmir to the northeast, and Azad Jammu and Kashmir to the south. میں نے آنریبل ٹیچر آپ دیکھیے اسکرین پر کہ میں نے آپ کی مدد کے لیے آپ کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے ایک میپ دے دیا ہے پاکستان کا، اور اس میں آپ بالکل ٹاپ پر جب دیکھتے ہیں تو آپ کو گلگت بلتستان لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی لوکیشن میں نے اس سے پہلے آپ کو لکھ کر بتا دی ہے. گلگت بلتستان کے اوپر چائنا ہے. تو یہ آپ کوشش کیجیے گا کہ جب آپ بچوں کو پڑھائیں تو میپ، وال میپ جو آپ کی کلاس میں ہونا چاہیے، اگر اسکول پرووائڈ نہیں کرتا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اتنا خرچ نہیں ہے، آپ بے شک اپنی جیب سے لے کے آپ اپنے پاس رکھیں. اگر آپ مختلف کلاس رومز میں جاتے ہیں تو پھر ساتھ ہی لے جائیں، وہاں اس کو ہینگ کرنے کا ہی انتظام کرنا ہے نا. تو میپ کی مدد سے آپ بچوں کو دکھائیں کہ گلگت بلتستان، باقی بھی جب بھی ضرورت آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے کوئی علاقہ پاکستان کا دکھانا ہے، آپ چاہیں تو ورلڈ میپ دکھا دیں، ہینگ کر دیں، چاہے تو آپ پاکستان کا میپ کلاس میں لٹکا دیں اور بچوں کو دکھا دیں. Let's come to conduct of activities. The first activity is constructing a flow chart to show different levels of government and courts. یہ ایکٹیویٹی پیج 28 پر ہے جو دی گئی ہے، اس کا SLO ہے نمبر 2 اینڈ نمبر 7. یہ پیج 28 آپ اگر بک دیکھیں تو یہ سینٹر میں ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے. It says construct a flow chart to show different levels of government and courts that exist in Pakistan. اور کورٹس میں پھر یہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، لوکل کورٹس، یہ آپ نے اس فلو چارٹ پہ دکھانے. اب اس کے لیے tell the students to take the help of government structure given at page 27 of the book. آپ نے اس فلو چارٹ کی مدد سے جو دیا ہوا ہے پیج 27 پر، آپ پیج 27 کھولیں اور دیکھیں کہ یہ آپ کو ٹاپ پہ گورنمنٹ اسٹرکچر آف پاکستان لکھا ہوا ہے، اور اس کی مدد سے، اس فلو چارٹ کی مدد سے آپ بچوں کو سمجھائیں گے. Explain the above mentioned structure before the students do the activity. اس کی مدد سے وہ سمجھ پائیں گے. اب دیکھیں نا گورنمنٹ اسٹرکچر آف پاکستان، اس میں پھر یہ رائٹ لیفٹ پہ ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، اور پھر یہ دا پارلیمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیچر ہے، فیڈرل لیول پہ لیجسلیچر ہے، اور ایگزیکٹو جو گورنمنٹ ہے ساری، یعنی اس میں پرائم منسٹر، اس کے منسٹرز، کیبنٹ پوری، اور پھر نیچے بیوروکریٹس، یہ سب ایگزیکٹو کا حصہ ہے، اور جوڈیشری جس کو ہم عدلیہ کہتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں تینوں کے نیچے پھر اس کے جو ادارے ہیں، ذیلی ادارے ہیں، ان کا ذکر ہے. پارلیمنٹ کے نیچے ان اے سینس، مگر بہرحال دکھانا چونکہ ضروری تھا، پریزیڈنٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، یہ پارلیمنٹ ہے ساری. اور ایگزیکٹو کے نیچے پرائم منسٹر ہے، فیڈرل کیبنٹ ہے، منسٹرز ہیں، ایڈوائزرز ہیں، اور جوڈیشری میں پھر فیڈرل لیول پہ سپریم کورٹ ہے، نیچے فیڈرل شریعت کورٹ ہے، محتسب ہے، ہائی کورٹس ہیں، سٹی کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، تحصیل کورٹس ہیں. الیکشن آف دا کلاس ریپرزینٹیو، یہ پیج 30 پر آپ دیکھیں ذرا اوپر ایکٹیویٹی کے اندر یہ دیا ہوا ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. سلیکٹ اے کلاس ریپرزینٹیو following the democratic way of election by conducting election campaign. Ask the candidates to make a plan they will implement if elected. اب یہ پورا ایک پروسیس ہے آنریبل ٹیچر. بیسکلی پرپز اس کا کیا ہے کہ بچوں کو انٹروڈیوس کرنا اباؤٹ ڈیموکریسی، بیکاز ڈیموکریسی کا تعارف ہم اسکول میں ہی بچوں کو کروانا شروع کر دیتے ہیں.
کلاس ریپرزینٹیو سلیکٹ ہوتے ہیں. اب اس میں آپ پروسیس کیا ہے، کیا کریں گے آپ؟ ایکسپلین دی الیکشن پروسیس ٹو دا اسٹوڈنٹس. پورا جو عمل ہے انتخاب کا، الیکشن کا، وہ آپ بچوں کو ایکسپلین کریں گے، ڈسکرائب کریں گے. انوائٹ اینڈ فائنلائز دا نیمز آف کینڈیڈیٹس. آپ کہیں کہ جو بچے یہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، کلاس ریپرزینٹیو الیکٹ ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنے نام دیں. اینڈ دین گیو ٹائم فار الیکشن کیمپین. ان کا جی آپ بچوں کو کہیں کہ وہ آپ کو ووٹ دیں. وہ ایک ایک بچے سے ملیں گے، لیکن اس کا جو ایک امپورٹنٹ اس کی جو اسٹیج ہے، دیٹ از آسک دا کینڈیڈیٹس ٹو پریزنٹ دیئر ایجنڈاز ان اسپیچز. کو آپ پہلے سے بتا دیں، وہ تیاری کر کے آئیں، اور ہر کینڈیڈیٹ تقریر کرے باقی کلاس کے سامنے. اور اس تقریر میں ایک تو بتائیں کہ وہ کلاس ریپرزینٹیو بننے کے بعد کیا کرے گا، کون سے کام کرے گی وٹ ایور. اور پھر یہ ان سے اپیل بھی کرے، ثابت کرے کہ میں بہترین کینڈیڈیٹ ہوں، مجھے ووٹ دیں، وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین آف کورس آن اے گیون ڈے آپ تیاری کر کے arrange for casting of votes and announce the name of elected class representative. Well, that is all for this tutorial, honorable teacher. Thank you and Allah Hafiz.